अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल जब भी मैं पॉलिटिकल व्लॉग कर रही होती हूँ ना स्पेशली, तो आगाज़ में ज़रूर ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है, सूरत हाल है। अजीबोगरीब भी कह लीजिए या दिलचस्प भी कह लीजिए। तो इस पर आजकल एक शेर जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है, हर कोई उसको लिख रहा होता है किसी न किसी तनाजुर में। तो मुझे लगता है कि ये शेर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन पे मुकम्मल तौर पर गालिब आता है। और वो शेर कुछ इस तरह से है कि आग लगी है बस्ती में और हुकूमत, ऑपोजिशन, मुक़्तदर हल्के तमाम के तमाम अपनी मस्ती में है। अब वो मस्ती में कैसे हैं, आज का व्लॉग वैसे इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है, उस पर मैंने बात करनी है। लेकिन ज़रा आगाज़ ये हुकूमत की मस्तियों से करते हैं ना। हुकूमत की मस्तियाँ जनाबे वाला ये है कि कल फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया है कि पाकिस्तान श्रीलंका के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुका है। श्रीलंका जो अब से कुछ अरसे पहले डिफ़ॉल्ट कर गया है, बदतरीन हालात है वहाँ पर। पाकिस्तान में भी इस वक्त बदतरीन माशी बहरान है। इन्फ्लेशन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। डॉलर आज 276 रुपये पर बंद हुआ है ओपन मार्केट में। इसके अलावा 280 और 300 रुपए तक भी मिल भी नहीं रहा, इस तरह के हालात हैं। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जनाबे वाला क्या है यहाँ पर इस वक्त? इनफैक्ट IMF के साथ जो सिचुएशन है वो भी बड़ी मुख्तलिफ हुई है। जो पिछले शराइत थे उस पर आपने मरते क्या ना करते, आपने उस पर अमल दरामद तो करना ही है। उस पर मजीद कुछ नई शराइत भी IMF की हैं जिस पर आपको मिनोअन अमल करना है। अगर आप अमल नहीं करते तो फिर आपको जो किस्त है वो नहीं मिलनी, और जब नहीं मिलनी तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, हम इस वक्त तबाही के बिल्कुल दहाने पर खड़े हुए हैं। तो ये वाली सारी प्रायोरिटीज़ हुकूमत की होनी चाहिए कि सबसे पहले इन सारे मामलात को हल करें। दहशतगर्दी, पेशावर का क्या मामला है? पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ, बदतरीन ब्लास्ट हुआ तारीख का, जिसमें 100 से ज़ायद नमाजी अब तक शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद ज़ख्मियों की जो इस वक्त अस्पताल में है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हुकूमत को करना तो ये चाहिए था, उनकी प्रायोरिटीज़ होनी तो ये चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो, मुल्क के माशी जो बहरान से हम गुजर रहे हैं वो बेहतर हो, आवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है, वो वाले मामलात कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि जी इमरान खान को दीवार से लगाना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। हिम्मत और जुर्रत हुकूमत में है नहीं। खौफ एक अलग है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो उसके बाद पता नहीं रिएक्शन क्या आना है। लेकिन उसके साथ साथ सोच भी यही है कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करें या किसी तरीके से इमरान खान को कॉर्नर किया जाए। इस हकीकत को हुकूमत और हुकूमत के अलावा दीगर लोग इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान सही बात करें या गलत बात करें, उनके जो सियासी मूव्स हैं वो सही हों या गलत हों। बहरहाल वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मशहूर और मकबूल लीडर हैं। वो जो भी बात करते हैं वो सही हो या गलत हो, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है। उनका सारी की सारी जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासत है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, या इमरान खान को नाअहल करवा लिया जाए, या इमरान खान को कॉर्नर कर लिया जाए, पाकिस्तान की सियासत से कॉर्नर किया जाए। ये हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटी है। अब इमरान खान साहब जो अपने आप को वाहिद पाकिस्तान को बेहतर करने वाला मसीहा समझते हैं, पिछले 4 साल की जो उनकी हुकूमत रही, जो उनकी कारकर्दगी रही, वो सब लोग इस वजह से भूल चुके हैं क्योंकि माशाल्लाह ये जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, इन्होंने ऐसी तबाही फेरी, ऐसी झाड़ू फेरी है मुल्क पे कि वो जो इससे पहले के 4 साल इमरान खान साहब के थे वो किसी को याद ही नहीं रहे। इसलिए क्योंकि कम अज़ कम वो वाला दौर फिर भी बेहतर था कि जिसका नारा मारकर ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की इक़्तिदार में आई थी कि जी इमरान खान ने तो तबाही और बर्बादी मचा दी है, हम आकर इसको बेहतर करेंगे। लेकिन उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त अवाम जो है ना वो लानते दे रही है। अवाम बाकायदा उनसे उनका बस नहीं चल रहा कि वो इस मौजूदा हुकूमत का क्या करे। इमरान खान साहब जो अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा कहते हैं वो भी इस बहरान को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इमरान खान, उनकी अगर वो मसीहा है तो उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि ऑपोजिशन में होते हुए भी वो मुल्क की बेहतरी का सोचते। लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या है कि जी किसी भी तरीके से कुछ भी करें, सही गलत जो भी हरबा इस्तेमाल कर सकें, खान साहब कुछ भी करके इक़्तिदार की मसनद पर बैठ जाएं और उसके बाद वो खुद मुल्क चलाएं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि सबसे बेहतर जो है ना, सबसे बेहतर क्या, एक वाहिद बेहतर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान साहब ही वो शख्सियत हैं जो ये तक कह चुके हैं कि अगर वो उनको बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, अगर उनको साइड कर दिया गया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। ये इमरान खान साहब कह चुके हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है, खान साहब ने आज सहाफ़ियों से एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने कह दिया कि 2 हफ्ते में वो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उनकी वो जो टांग में गोली वगैरह लगी है, क्या हुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیونکہ اب وہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں بہتر ہو جائیں گے. یہ پہلے بتایا تھا انہوں نے کہ 6 ہفتے کا ان کو بیڈ ریسٹ تھا. آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ بہتر ہو گئے تو وہ بھی جیل چلے جائیں گے, سب سے پہلے جیل جائیں گے, اور سب سے پہلے جو فرنٹ لیڈرشپ ہے وہ جیل جائے گی. جو جیل بھرو تحریک کا آغاز عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. لیٹ سی کہ خان صاحب پھر کس طرح سے جیل جاتے ہیں, سب سے پہلے جاتے ہیں یا نہیں جاتے. عمران خان صاحب ابھی تک کے اپنے بڑے زبردست کارڈز کھیل چکے ہیں. اس کا ان کو کسی طور پر جو سیاسی فائدہ وہ اٹھانا چاہتے تھے, جو ہدف وہ حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ تو خان صاحب کو حاصل نہیں ہوا. سب سے پہلا کارڈ انہوں نے کھیلا جب عدم اعتماد کی تحریک آئی, تو بجائے اس کے کہ اس کو خوش اسلوبی سے قبول کرتے, جیسا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 100 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو میں ریزائن کر دوں گا, لیکن جب ان کو اسمبلی سے نکالنے کی باری آئی, جب عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہونے لگی, تو خان صاحب کی پوری ٹیم نے, پوری کیبنٹ نے, پورے ممبران نے استعفیٰ دے دیا. پہلا عمران خان صاحب نے یہ کارڈ کھیلا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرا کارڈ کھیلا عمران خان صاحب نے جی امریکی سازش کا. یاد ہوگا آپ لوگوں کو وہ خط نکالا تھا, اور خط کے بعد جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اس کے بعد وہ ایک لمبا ترین دور چلتا رہا, امریکی سازش چلتا رہا. پھر تیسرا کارڈ عمران خان صاحب نے کھیلا جنرل باجوہ سازش. اس کے خلاف وہ ایک بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد جی جناب والا خان صاحب نے ایک کارڈ کھیلا آزادی مارچ کا, مئی میں جو وہ لے کر نکلے تھے. اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے. انفیکٹ جہاں تک ان کو آنا تھا, آنے کے بعد دھرنا دینا تھا, پھر وہ بیچ میں سے ہی راستہ بدل کے وہ واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے آزادی مارچ کے بعد حقیقی لانگ مارچ وہ والا کارڈ کھیلا. اس میں خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, خان صاحب خود بیڈ ریسٹ پر چلے گئے, وہ زمان پارک کے اندر رہے, ان کے لوگ پنڈی تک آیا اور پنڈی تک آ کر واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد خان صاحب نے اسی جو پنڈی تک آیا تھا وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں, اور پھر فائنلی انہوں نے اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں پشاور کی, اور معاف کیجیے گا KPK کی, اور ادھر پنجاب کی, یہ دونوں اسمبلیاں خان صاحب نے تحلیل کر دی. اب یہ اپنا 7واں کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں جیل بھرو تحریک. سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب جیل بھرو تحریک کی آپ نے بات کر تو دی ہے, لیکن جو اس سے پہلے پاکستان میں MRD کی تحریکیں ہوئی ہیں وہ اس کے لیے جو آفینس ہوتا ہے نا جیل بھرنے کے لیے, وہ آفینس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت کا عالم یہ تھا, حالت یہ تھی کہ باہر کھڑے ہو کر اگر کوئی نعرہ بھی مار دیتا تھا تو اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا. جو حکومت کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ان سے جو پتہ چل سکا ہے, تو ان کا تو بڑا کلیئر یہ کہنا ہے کہ جی ہم بغیر کسی کو مقدمے کے, ہم بغیر کسی آفینس کے تو ہم کسی کو گرفتار نہیں کریں گے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب کے سب گرفتاریاں دیں گے, اور انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ لسٹیں بنا دیں, اپنے لوگوں کی لسٹیں بنانا شروع کریں کہ کہاں پر کون کس طرح سے گرفتاریاں دے گا, اور پھر جیلیں بھرنا شروع کریں. تو سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کہ کیا جو آپ کے کارکنان ہیں, جو آپ کے ڈائی ہارٹ فین ہیں, جو لوگ اپنے گھروں سے ان سردیوں کی راتوں میں نکل کر زمان پارک کے باہر آ کر آپ کو سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں خود ہی قید ہوئے ہیں, آپ نکل اس لیے نہیں رہے کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ کہیں آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے, یا آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو کہیں خدا نخواستہ آپ کو مار نہ دیا جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم, پاکستان کا ایک ایسٹ عمران خان, وہ عمران خان جو ایک کرکٹر تھا, وہ عمران خان جو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لے کر آیا تھا, وہ عمران خان جس نے لوگوں کو یہ ہوپ دی تھی, یہ امید دی تھی کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا, اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو کم از کم میں اس چیز کی قطعی حمایت نہیں کرتی. میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں, لیکن وہ جو آپ نے ایک حصار بنا کے رکھا ہوا ہے خان صاحب سیکیورٹی کا, تو وہ تمام لوگ جو آپ کے گھر کے باہر آ کر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, کیا وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ جیل جائیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جس طرح کہ آپ کے ابھی 2-3-4 لوگ جو اریسٹ ہوئے, اریسٹ ہونے کے بعد 2-3 دن کے بعد جب وہ باہر آئے, فواد چودھری صاحب, جس طرح سے وہ ایک ٹی وی شو میں آ کر روئے, شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ جیل ان کا سسرال ہے, ہتھ کڑی ان کی, وہ مجھے ان کا جملہ یاد نہیں آ رہا, کوئی بڑا خاص جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہتھ کڑی ان کا زیور اور جیل ان کا سسرال. تو وہ جب ہم نے دیکھا پیشے پر جاتے ہوئے تو وہ آبدیدہ ہو گئے. شہباز گل صاحب, ان کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. تو خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کیا کہ جو آپ کے ورکرز ہیں, جو آپ کے کارکنان ہیں, کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ چاہیں گے کہ وہ جیل جائیں؟ اور خان صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود تو سیکیور رہیں, آپ خود اپنے آپ کو گھر کے اندر اپنے لوگوں سے اپنی سیکیورٹی کروائیں, لیکن آپ اپنے لوگوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیں, اگرچہ آپ کی
جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کی لیڈرشپ ہے، وہ جو آپ کو بتا رہی ہے، جیسے فواد چودھری صاحب وہ پنجاب پولیس کی حراست میں تھے اور محسوس ایسا ہوا، احساس ایسا ان کی طرف سے دلایا گیا جیسے خدا نخواستہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے اپنے ورکرز دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے اپنے کارکنان دیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کی ہمت بنے گی کہ وہ جیل جائیں؟ کیونکہ جیل جانے کے لیے بڑی سخت طبیعت ہونا، سخت جان ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر حکومت جو بار بار ان کو کہہ رہی ہے انتقام برائے انتقام چل رہا ہے، کہ رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس بیرک میں رکھیں گے، ہم ڈیتھ سیل میں رکھیں گے، ہم وہاں پر چھپکلیاں بھی چھوڑیں گے، تم آؤ تو ذرا جیل میں. تو یہ انتقام برائے انتقام چل رہا ہے. اور پھر خان صاحب یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں، بلکہ حکمران کا لفظ نکال کر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ماں سوائے آپ کے زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ، اور ابھی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ تک، جو سالوں سے جیلوں کے اندر موجود ہیں یا جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے سال 2 سال 300 600 دن جیلوں کے اندر گزارے ہیں، کیا آپ ان کی طرح سخت جان ہیں خان صاحب؟ کیا آپ ان کی طرح ان بیرکس میں رہ سکتے ہیں خان صاحب؟ کیا آپ ان کی طرح ایک سخت جان ہونے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں خان صاحب؟ کیونکہ جس طرح سے آپ کے لوگ باہر آ کر رو رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اتنے سخت جان ہے کہ آپ ان جیلوں میں رہ لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس وقت جو اتنے مشکل حالات ہیں، جو اس وقت اتنی بدترین سچویشن ہے، تو اگر آپ یہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس سے تو مزید افراتفری پھیلے گی. حکومت کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی FIR نہیں ہوگی تب تک ہم گرفتاریاں نہیں کریں گے. تو آپ کے لوگ جو گرفتاریاں دیں گے، تو کیا آپ ان کو اس بات پر کنونس کریں گے کہ وہ سڑک پر نکلیں، کوئی نہ کوئی جرم کریں، جرم کر کے FIR کروائیں، اور FIR کرنے کے بعد جیلوں کے اندر جائیں؟ تو عمران خان صاحب، آپ کے جو 6 کارڈز پچھلے تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، جو آپ نے کھیل لیے، قومی اسمبلی والا، لانگ مارچ والا، استعفوں والا، اسمبلیاں تحلیل کرنے والا، جنرل باجوہ کی سازش والا، امریکی سازش والا، یہ سب تو ناکام ہو گیا خان صاحب. آپ کو عوامی مقبولیت تو بہت زیادہ ملی، لیکن جو آپ کا اصل ہدف تھا وہ تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکا، الیکشنز تو آپ کو نہیں مل سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی افراتفری پیدا کر کے کیا آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، یا اتنا وقت جو گزر گیا ہے مزید 5-6 مہینے اور گزار لیے جائیں، اس کے بعد جو الیکشن کا ٹائم ہے اس پر الیکشنز ہو جائیں، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کو الیکشن کا نتیجہ کیا ملتا ہے، دیگر جماعتوں کے الیکشن کا نتیجہ کیا ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت کی گاڑی کو آگے چلایا جائے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس وقت ایک سینیریو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ پرابیبلی شاید تحلیل ہو جائیں. یہ پہلے بھی اس طرح کی بات کی جا رہی تھی، پہلے بھی اس قسم کے ایک اشارے مل رہے تھے کہ شاید جو پشاور میں بلاسٹ ہوا اس کے بعد اسمبلی کا جو الیکشن ہو وہ نہ ہو. پنجاب کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہو رہی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی، یہ جو ہمارے پاس ہونا تھا اجلاس، جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی، جس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی تھی، جس میں دہشت گردی کے حوالے سے معاملات سیٹ ہونے تھے کہ اب پاکستان کا اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہیے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ انقرہ کے دورے پر جا رہے ہیں کل بمائے وزیر خارجہ. بالکل جی، ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہے، ترکی بھائی ہے پاکستان کا، اور ترکی کے غم میں ہم برابر کے شریک بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت آسانی فرمائے جس طرح سے وہاں پر لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، جس طرح کی فوٹیجز ویڈیوز آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بہتر کرنا اور اپنے گھر کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری تھی وزیر اعظم صاحب. تو یہ انقرہ کا دورہ اس APC کے 1 یا 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا تھا. ہمارے پاس ٹیم تو جا رہی ہیں، ریسکیو کے لوگ تو جا رہے ہیں، ہم جو مدد کر سکتے ہیں اپنی چادر میں رہتے ہوئے وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو APC مؤخر کی گئی ہے یہ ہونا بہت زیادہ ضروری تھی. یہ ہوتی تو ہمیں اگلی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا تھا کہ اب ہم نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کرنا کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسے کینسل کیا گیا اور اب آپ انقرہ کے دورے پر جا رہے ہیں. ڈائریکشنز کی ضرورت ہے اس وقت. نہ حکومت کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، نہ اپوزیشن کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پاکستانی عوام کو ایک افراتفری میں اس وقت چھوڑا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پاکستان کی عوام ہے، ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے یہ کب تک اس بات کی اجازت دے گا کہ پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ حکومت کر رہی ہے، جو کچھ اپوزیشن کر رہی ہے، یعنی کہ خان صاحب
وہ سب کچھ یہ کب تک برداشت کر سکیں گے؟ کیونکہ عوام کا حال اس وقت بہت برا ہے. جو بہت اچھا کمانے والا ہے نا اس کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ مہنگائی ہے. تو سوچیے کہ جو 25 30 50 ہزار روپے کمانے والا ہوگا اس کی تو زندگی اس وقت اجیرن ہو گئی ہوگی. تو میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ کب تک یہ ٹیمپرامنٹ عوام کا رہتا ہے کہ وہ برداشت کر سکیں. جس دن عوام کی برداشت سے باہر نکل گیا معاملہ تو کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا نواز شریف، کیا عمران خان، کیا مریم نواز، کیا شہباز شریف، یہ عوام کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے. تو اس سے پہلے تمام سیاستدانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی ڈائریکشن کو درست کریں. اور خان صاحب یہ جو جیل بھرو تحریک آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں ذرا کہ آپ کے لوگ کیا کریں گے تو پھر یہ جیل جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.